बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम बरमला में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। नाज़रीन, प्रोग्राम के मेज़बान उसामा तैयब कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको जल्द सेहत अता फरमाए और उनकी गैर मौजूदगी में प्रोग्राम की जिम्मेदारियां मुझे सौंपी गई हैं जो मैं ऐसे तरीके से निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद जब पहली मरतबा डिलीवरेंस की बात हुई, जब पहली मरतबा कारकर्दगी की बात हुई, तो जो पहला एक्सक्यूज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की जानिब से सामने आया वो ये था कि ब्यूरोक्रेसी हमारी बात नहीं सुन रही, ब्यूरोक्रेसी उस तरह हमें काम करने नहीं दे रही जिस तरह हम काम करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद पंजाब के अंदर खास तौर पे एक म्यूजिकल चेयर शुरू हो गई और एक के बाद एक ब्यूरोक्रेट को तब्दील किया गया, यहां पर सेक्रेटरीज तब्दील किए गए और आईजीज तब्दील किए गए और इस तरह की ये म्यूजिकल चेयर जो जिसका सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आने के बाद शुरू हुआ था वो अभी तकरीबन 3.25 साल होने को है, ये सिलसिला उसी तरह चल रहा है। पहले तो ये शिकायत सिर्फ हुकूमत की जानिब से थी, अब अचानक एक ट्वीट सामने आया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एहसन इकबाल साहब की तरफ से भी एक ट्वीट आया जिसको शायद उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली, लेकिन ये बड़ा अहम ट्वीट था। मैं पहले ट्वीट में था कि एहसन इकबाल साहब की ट्वीट में फिर पीएमएलएन के ऑफिशियल हैंडल से जो ट्वीट आई वो कोट कर दूं, आपको सुना दूं, उसके बाद प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करेंगे कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्यूरोक्रेसी की जो रेजिस्टेंस जो गवर्नमेंट कहती है कि हमें सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी के ऊपर मुसलसल तनकीद कर रही थी गुज़िश्ता 3.25 साल में, अब ऑपोजिशन की जानिब से भी थोड़ी सी तनकीद हुई है। क्या मामला है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले ट्वीट आपको बता दूं, एहसन इकबाल साहब लिखते हैं कि पीएमएलएन के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में हुकूमत पंजाब की तरफ से की जाने वाली इंतकामी कार्रवाइयों की मॉनिटरिंग का सेल कायम कर दिया गया है। जो सरकारी अफसरान अपने पेशा वराना ड्यूटी से बढ़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का वर्कर बने, उनके कवायफ और कार्रवाइयां तफसील और सबूतों के साथ और तफसीलात के साथ वो जो हेड ऑफिस है वहां पर भिजवाई जाए। फिर पीएमएलएन के ट्विटर हैंडल से एहसन इकबाल साहब की एक वीडियो ट्वीट की गई और उस वीडियो में एहसन इकबाल साहब ने फिर जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, अपनी तंजीमें हैं, उनसे उनको बताया, उनको आगाह किया कि इस तरह एक मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया गया है। तो जो भी सरकारी अफसर, जो भी सिविल सर्वेंट वो आपको लगे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहलकार बनकर काम कर रहा है तो उसके खिलाफ जो है वो सबूत वहां पर दिए जाएं। अब क्या किया जाएगा उनका प्रोग्राम में इसको जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन किया अली गौहर बलोच साहब ने, मेंबर कौमी असेंबली का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक। अली गौहर बलोच साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद है अहमद जवाद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अहमद जवाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। अली गौहर बलोच साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करूंगा। सर, ये अचानक क्या हो गया? पहले तो गवर्नमेंट क्रिटिसाइज कर रही थी कि ब्यूरोक्रेसी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही, अब अचानक क्या ऐसा कर दिया ब्यूरोक्रेसी ने कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को मॉनिटरिंग सेल बनाना पड़ गया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि आपने देखा कि जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है तो पूरी अपोजिशन को टारगेट करके और बिलखसूस मुस्लिम लीग नून को टारगेट करके जो है वो विक्टिमाइज किया जा रहा है, इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं और उसके लिए हुकूमती मशीनरी को खुले आम इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा कि आप देख लें कि एक हमारे सेनेटर तनवीर साहब जो रावलपिंडी में थे, उनके घर गिराए गए, उनके पास हाई कोर्ट के ऑर्डर थे, स्टे ऑर्डर थे, उसकी परवाह न की गई। फिर मैं आपको बताऊं कि जो खोखर साहबान के था मामला, उसने पूरे पाकिस्तान में देखा कि किस तरह से इंतकामी कार्रवाई की गई और उस इंतकामी कार्रवाई को जो है वो आगे चलाते हुए आला अदालत हाई कोर्ट के जो ऑर्डर हैं उनको मतलब है कि वो तस्लीम करने से इनकार किया गया और साथ ही साथ उनके जो वो घर थे उनके ऊपर बुलडोजर चला दिए गए और क्रेन के जरिए उनको गिराया गया। ये तो मैं आपको एक छोटी सी इस किस्म की एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों ऐसी मिसालें हैं जो मैं आपको मतलब है कि दे सकता हूं कि जिसमें ये विक्टिमाइजेशन का जो है एक ड्रामा रचाया जाता है और लोगों को और अपोजिशन को और बिलखसूस नून लीग को जो है विक्टिमाइज करने के लिए बहुत सारे लोग हैं जिनके खिलाफ आपने देखा कि एंटी करप्शन के जरिए झूठे मुकदमात बनवाए गए और फिर उसमें उनकी बेल भी हो गई हैं। और इसमें आप देख लें कि नारा फैमिली है, वो हमारे साथ एमएनए है, क्यूम नारा साहब, उनके भाई जो है मुदस्सर नारा साहब,
ان کو اسی طرح سے شیخو پورہ میں آپ دیکھ لیں جاوید لطیف صاحب کے خلاف اینٹی کرپشن میں مقدمات ہیں. تو ہر طرح سے ہر لحاظ سے جو ہے وہ مطلب ہے بیوروکریسی کو استعمال کر کے اس قسم کے کئی ایک واقعات ہیں کہ وہ وکٹمائز کرنے کے لیے اور انتقامی اور اپنے حسد اور بغض کا نشانہ بنانے کے لیے چند بیوروکریسی کے لوگوں کو اچھی پوسٹنگز دینے کا جھانسا دے کر اور ان کو مطلب ہے کہ وہ اس طرح سے استعمال کرنا کہ جس طرح سے کہ وہ ان کے گھر کے ملازم ہیں. لیکن ہم لوگ بھی ان لوگوں کو ہم عدالتوں میں لے کے جا رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ چیلنج کر رہے ہیں ان کی انتقامی کارروائیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. اب یہ ایک پلندہ تو تیار ہو گیا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بیوروکریسی کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آپ لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں کر رہی ہیں. اب ذرا احمد جواد صاحب آپ کو پروگرام میں شامل کروں گا. سر یہ مجھے بتائیے گا, پہلے تو اب بیوروکریسی کام کر رہی ہے یا ابھی بھی گورنمنٹ کو ریزسٹنس ہے بیوروکریسی کی طرف سے, کام نہیں کرنے دے رہی بیوروکریسی گورنمنٹ کو؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ دیکھیں بیوروکریسی ایک سول سروسز کا ایک سٹرکچر ہے اور ہمارا خیال ہے کہ اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہونی چاہیے اور اس کے لیے ریفارمز کے اوپر صلاح مشورہ بھی ہو رہے ہیں. لیکن اس ملک کا جو بھی نظم و نسق ہے وہ پچھلے 2.5 سال سے جو سسٹم پاکستان کے اندر ایگزسٹنگ ہے اسی کے تحت آپ نے اس کو چلانا ہے. فوری طور پہ تو کوئی ایسا سوئچ نہیں ہے کہ آپ بالکل ایک نظام کو چینج کر دیں, اور اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے 2.5 سال میں پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت سارے سیگمنٹس میں پرفارم اچھا کر پائی ہے, اور شاید صرف ایک ایسا سیگمنٹ ہے کہ جہاں پہ ابھی بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے, اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہے انفلیشن کا, مہنگائی کا. اس کے علاوہ اگر ہم ملک کی اکانومی کی بات کریں تو جو بھی اکانومی کو میئر کرنے کے کرائیٹیریا پوری دنیا میں موجود ہیں, کوئی پی ٹی آئی کا کوئی خاص کرائیٹیریا نہیں ہے, انہی کو اگر فالو کیا جائے تو پی ٹی آئی نے 2.5 سال میں بہت اچھا پرفارم کیا ہے. $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, اس کو سرپلس میں لے آئے. ویسے آج کا میرا مدعا اکانومی نہیں تھا, لیکن اگر اتنی بہترین پرفارمنس تھی تو اس طرح بیک ٹو بیک ہمارے فائنانس منسٹر جو ہیں وہ تبدیل شاید نہ کرتی اگر اس پیس کے ساتھ جو آپ بتا رہے ہیں ہماری اکانومی ٹھیک ہو رہی ہوتی. بہرحال بیوروکریسی کا اگر ذکر کریں سر, اب آپ کے خیال میں حالات بہتر ہیں, اور ریفارمز کی جو خان صاحب بات کرتے تھے کہ بیوروکریسی کے اندر ریفارمز کریں گے, جو سٹرکچر ہے سول سروسز کا اس میں تبدیلی کی بات کرتے تھے. کچھ شروع میں آغاز میں کچھ سلسلہ شروع ہوا تھا, لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ اس کو کیری نہیں کیا ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے. دیکھیں, میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا اور اس سے اگر کوئی ریلیٹڈ چیز ہوگی تو اس کا بھی میں ذکر کروں گا. تو آپ مجھے جب سوال کریں تو مجھے اس بات کی اجازت دیں کہ میں اس کو ایکسپلین کر سکوں, ٹھیک ہے نا؟ تو چونکہ آپ نے سوال جو کیا تھا کہ کیا بیوروکریسی, اور آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی یہ فرمایا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بیوروکریسی کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے اپنی ڈیلیورنس کے حوالے سے, تو اس سے پرسیپشن غالباً یہ تھا کہ پی ٹی آئی کچھ ڈیلیور نہیں کر سکی. تو پھر جب میں پی ٹی آئی کے نمائندے کے طور پہ بیٹھا ہوں گا اور آپ یہ سوال کریں گے تو یہ میرا رائٹ بنتا ہے کہ میں بتاؤں کہ کتنی ڈیلیورنس ہوئی ہے اور کتنی نہیں ہوئی. سر یہ میں نے اپنا کوئی اپینین نہیں دیا تھا, میں نے تو آپ لوگوں کی چیزیں, آپ لوگوں کی طرف سے جو باتیں کی گئی تھی میں نے وہ سامنے رکھا کہ تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ ہمیں بیوروکریسی پرفارم نہیں کرنے دے رہی, اور یہ خان صاحب بار بار کہتے رہے, آپ کے پروونشل اسمبلی کے, نیشنل اسمبلی کے ممبرز, آپ کے وزراء کہتے رہے اس چیز. دیکھیں, میں یہی تو اس کا جواب دے رہا ہوں نا آپ کو کہ اس کے باوجود کہ اگر بیوروکریسی میں ریفارمز کی ضرورت ہے یا اس میں ہمیں رکاوٹ ملتی رہی ہے, اس کا یہ مطلب یہ پرسیپشن تو نہیں کریٹ کرنا چاہیے نا کہ حکومت ڈیلیور نہیں کر سکی. وہ مجھے جو ہے ایکسپلین آپ نے کرنے نہیں دیا, 2-3 دفعہ آپ نے مجھے انٹرپٹ کر دیا. اگر آپ ڈیلیورنس کی بات کرتے ہیں, میں نے پہلی بات یہ کہی ہے کہ ایک محاذ ایسا ہے کہ جہاں پہ پی ٹی آئی کو ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہے مہنگائی کا. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ بات کرتے ہیں فارن ریزروز کی, اگر آپ بات کریں اسٹاک ایکسچینج کی, اگر آپ بات کریں فارن کرنسی ڈالر ورسز روپی کی, تو پچھلے 3 مہینے میں اس کو ایک بہترین کرنسی, اسٹرانگ کرنسی کے طور پہ انٹرنیشنلی اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے. اگر آپ فارن ریمیٹنس کی بات کریں تو پاکستان کی تاریخ کی ہائیسٹ فارن ریمیٹنس جو ہیں وہ پچھلے 6 مہینے میں ہوئی ہیں. تو یہ انڈیکیٹرز جو ہیں ان کو اگر ہم پرسیپشن یہ دیں
کہ پی ٹی آئی کی حکومت کچھ پرفارم نہیں کر سکی یا ڈیلیور نہیں کر سکی, اور ایک سٹیٹمنٹ ماضی سے ہم پکڑ کے یہ کہہ دیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کہہ رہی ہے جی کہ بیوروکریسی ہمیں کام نہیں کرنی دے رہی. بالکل آئیڈینٹیفائی کیا ہے بیوروکریسی کے اندر امپروومنٹ کی ضرورت ہے, لیکن ایک پورے سول سروس کو اسٹرکچر کو چینج کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے, اور خاص طور پہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جو کہ پارلیمنٹ کے اندر جس کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے, اور بہت کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ابھی بھی ہمیں آرڈیننس کے ذریعے کرنی پڑتی ہیں, جو کہ ظاہر ایک پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. جب 2/3 میجورٹی ہوگی تو پھر ہو سکتا ہے ہم بہت کچھ چینج کریں, پھر ہو سکتا ہے ہم 18 امینڈمنٹ کی بھی بات کریں, پھر ہم جوڈیشری کے میں بھی ریفارمز کی بات کریں, ہم اکاؤنٹیبلٹی کی ریفارمز کی بھی بات کریں, ہم نئے صوبوں کی بھی بات کریں. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ایک جو پاکستان کا آئین ہے, ایک قانون ہے, اس کے تحت ہی ہم نے چلنا ہے, اور جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کے اندر رہتے ہوئے جو ہم تبدیلیاں لا سکتے ہیں. آج بھی پرائم منسٹر جو ہیں ایک جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی, اس کے تحت ایک نیا پروجیکٹ, اس کا پہلے بھی انہوں نے ایک آغاز کیا تھا, تو جو 2-2.5 سال سے ایک ان کے اوپر الزام آتا تھا جی 50 لاکھ گھر کدھر ہیں, پتہ نہیں لوگوں کو شاید اس بات کی, یا جو لوگ یہ بات کرتے ہیں اس بات کی سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ جب آپ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بھی اگر بناتے ہیں تو اس میں بھی کئی سال لگ جاتے ہیں انفراسٹرکچر دینے میں, اس کی روڈ ایکسیس دینے میں. تو ہم تو ایک ایسا یونیک ماڈل بنانا چاہ رہے تھے کہ جو کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں آیا, کہ جس میں آپ ایک عام آدمی کو اس کی تنخواہ میں سے ایک معمولی قسط کے اوپر اس کو گھر دینا چاہ رہے ہیں. سر بڑی اچھی بات ہے, آپ نے یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ کا ذکر کیا. میں نے اس کے اوپر اتفاق سے تھوڑی سی ریسرچ بھی کی اور کافی چیزیں ہیں, لیکن آج کا چونکہ میرا وہ موضوع نہیں ہے, میں پھر کسی دن انشاءاللہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا اور اس کے اوپر ایک تفصیلاً بحث کریں گے کہ آیا یہ ماڈل جو ایگزسٹنگ ماڈل ہے, یہ پلان بہت اچھا تھا, یہ آئیڈیا بہت اچھا تھا, لیکن جس ایگزسٹنگ ماڈل کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کی بنیاد رکھ کے اب آگے کام کر رہی ہے, کیا یہ آگے جا کے سسٹین ہوگا یا نہیں, اور اس کے اندر پلاننگ کے فیز کے اندر کس طرح چیزوں کو بگاڑا گیا, یہ پھر کبھی کسی پروگرام کے اندر اس کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. سر اب تھوڑا سا الزام یہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے آیا ہے, اس کو بھی تھوڑا سا مجھے مختصراً جواب دے دیں تاکہ پھر میں علی گوہر بلوچ صاحب کے پاس بھی چلا جاؤں, کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں تو مسلسل ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور جو پہلے جس طرح آپ نے بھی کہا جی کہ وہ میں نے الزام لگا دیا یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ڈیلیور کر رہی ہے, لیکن پہلے آپ لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ بیوروکریسی ٹھیک نہیں ہے, تو آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں بیوروکریسی ٹھیک نہیں ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں بیوروکریسی کا ان کے خلاف. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ پہ کوئی الزام لگاتا ہے, ٹھیک ہے, نہ اگر اس کا کوئی ثبوت ہے, نہ وہ کسی جوڈیشل فورم کے اوپر پریزنٹ کیا جا سکتا ہے یا ثابت کیا جا سکتا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کی عدالتیں موجود ہیں. ہمارے جب پی ایم ایل این کا دور حکومت تھا تو ہمیں بھی ایک پاناما کیس کے حوالے سے ہم نے اسے ہر فورم پہ ایڈریس کرنے کی کوشش کی, اور آخر میں ہم سپریم کورٹ تک گئے, اور وہاں پہ ہم نے ایک جو قانون کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق وہاں پہ وہ کیس لڑا, اور اس کو ہم نے منطقی انجام تک پہنچایا. تو میں دعوت دوں گا کہ پی ایم ایل این یا کوئی بھی اور پولیٹیکل پارٹی ہو, یا کوئی میڈیا میں کوئی تجزیہ کار ہو جس کو اس بات کا یقین ہو کہ پی ٹی آئی ٹارگٹ کر رہی ہے یا وکٹمائز کر رہی ہے, تو وہ اپنی اس چیز کو لے کے عدالتوں میں چلا جائے اور وہاں پہ اپنی اس چیز کو ثابت کرے. ٹاک شو میں بیٹھ کے کہہ دینا کہ وکٹمائز کیا جا رہا ہے یا ہمارے بیوروکریسی کو استعمال کیا جا رہا ہے, اس کا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اس کو میں کیسے آنسر کر سکتا ہوں؟ الزام ہے, جو مرضی الزام ہوا میں چھوڑتے رہیں. ٹھیک ہے, علی گوہر بلوچ صاحب آپ لوگ کیوں نہیں جا رہے عدالتوں میں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کریں؟ ٹھیک ہے, علی گوہر بلوچ صاحب, احمد جواد صاحب کا کہنا ہے کہ آپ لوگ اس طرح الزام تراشی کر رہے ہیں, وہ ہم لوگ بھی کورٹ میں گئے تھے, آپ لوگ بھی کورٹ میں چلے جائیں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. جی دیکھیں, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ مطلب ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ خواجہ صاحب رفیق صاحب کے کیس میں کیا باتیں کی اور کس قسم کی ججمنٹس دی. انہوں نے کہا کہ نیب ایک ایسا ادارہ ہے جس کو طاقت کے ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے, جس کو لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, اور جس کو پارٹیاں بنانے اور توڑنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ تو انہوں نے نیب کے ادارے کا حشر کر دیا ہے, اور صرف اس کا کام یہ ہے کہ مخالفین کو وکٹمائز کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ کوئی انتقامی کارروائی کرتے ہیں تو اس کے ریلیف کے لیے ظاہر ہے
ہم عدالتوں سے ہی ریویو کرتے ہیں، اور یہ عدالتوں کی ججمنٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ہمیں ریلیف ملتا ہے تو وہ عدالتوں کے ذریعے ہی ملتا ہے، لیکن یہ اپنی حکومت کے ذریعے جو وکٹمائزیشن صرف نیب گردی کے ذریعے نہیں بلکہ اب پنجاب میں تو یہ اینٹی کرپشن کے ذریعے بھی کر رہے ہیں، جس کا کہ میں نے اپنے پہلی بات میں آپ کو بڑی ڈیٹیل جو ہے وہ ذکر کیا ہے اور ڈسکس کیا ہے۔ اب آپ صورتحال ان کی یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نیب ایک خود مختار ادارہ ہے تو مجھے یہ بتائیں وہ خود مختار ادارہ ان پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالتا؟ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو وہ بہت بڑا اسکینڈل ادویات کا آیا تھا جس میں اربوں روپے پاکستان کے ہڑپ کر لیے گئے عوام کے، آج تک وہ عامر کیانی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی کیونکہ وہ ایک اے ٹی ایم مشین تھے وہ بھی جو، اور اس کے بینیفیشری جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے اور عمران نیازی خود ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بی آر ٹی پشاور میں اربوں روپے کی کرپشن کے قصے ہیں، یہ لوگ اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم نے جہانگیر ترین صاحب کا کیس دیکھا نا، جہانگیر ترین صاحب کی تو سٹوری اور ہے نا، دیکھیں وہ تو ایک الگ سٹوری ہے۔ وہ انہوں نے، یہ وہ پارٹی ہے جنہوں نے اربوں روپے کی چینی چوری کی، آٹا چوری کیا، لیکن ان کے جو ذمہ داران تھے نہ ان سے ریکوری کی گئی اور نہ ان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ خسرو بختیار آج بھی ان کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور گیس میں جو ایک فجنگ کا کیس سامنے آیا تھا اس کے ذمہ دار سرور خان تھے، اور یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنے مختلف بیانات کے ذریعے پورے ایک پی آئی اے جیسے ادارے کا بٹھا بٹھا دیا اور اس کو مزید اربوں روپے کے نقصان جو ہے وہ برداشت کرنے پڑے۔ تو وہ اس فجنگ کیس کا کیا ہوا؟ اور میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ بتاؤں ایک نیا اسکینڈل بھی اب آنے والا، کیونکہ یہ پی ٹی آئی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ ہر مہینے اربوں روپے کا ایک سرپرائز اسکینڈل جو ہے وہ دیتے ہیں۔ وہ جو یہ ویکسینیشن کی خریداری ہے اس کے اوپر بھی پتہ چلا ہے کہ یہ پاکستان واحد ملک ہے جس نے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دی ہے کہ وہ ویکسین جو ہے وہ باہر سے امپورٹ کرے، اور اس کے لیے کسی ان کے مشیر اور وزیر کا نام آ رہا ہے کہ جن کی کمپنی کو انہوں نے اجازت دی ہے، اور جو باہر سے چند 100 روپے میں مطلب ہے کہ ویکسین مل رہی ہے، وہ ادھر سے ادھر آپ کو پتا ہے کہ ہزاروں روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ کس وزیر کا علی گور بلوچ صاحب؟ وہ نام سامنے آنے پہ آپ کو بتا دیا جائے گا اور وہ پورے میڈیا پر آ بھی جائے گا، ابھی اس پر باقاعدہ طور پر ہم چیک کر رہے ہیں کہ وہ کس کا نام ہے۔ چلیں بیک ٹو بیوروکریسی، آپ لوگوں نے یہ لسٹیں بنا لیں یا آ جاتی ہیں، آپ لوگوں کے پاس ثبوت آ جاتے ہیں یا نہیں آتے؟ جس طرح ایسے اقبال صاحب نے کہا جی ہم نے مانیٹرنگ سیل تو اب بنا دی ہے، وہ جو لسٹیں تیار ہوں گی کیا کریں گے اب آپ لوگ ان لسٹوں کا؟ آپ لوگ تو اپوزیشن میں ہیں۔ دیکھیں لسٹیں بالکل ان کو، ایک تو ہم ان کو کچہرے میں لے کر جائیں گے، عدالتوں میں لے کر جائیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم برسر اقتدار آئیں گے تو ہم ان لوگوں کی چھانٹی کریں گے اور ان کے خلاف محکمانہ کارروائیاں ریکمینڈ کریں گے، اور جو واقعی دیکھے نا جو چیز ان کی دھاندلی کا حصہ بن ہے، آپ نے دیکھا کہ گزشتہ الیکشن میں کس طرح سے حکومتی مشینری کو استعمال کیا گیا اور کس طرح سے آئی جی سے لے کر چیف سیکرٹری سے لے کر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا بیان دیا کہ وہ ان کی فون کال تک سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور جو وہ ان کی لوکیشن گئی ہیں جو ان کے پروائڈنگ آفیسر تھے ان کو کسی ایک مقام پر اکٹھا کیا گیا، ادھر ان سے ڈبے اور ووٹ چوری کروائے گئے اور اس کے بعد ان کو عدالتوں میں پہنچایا گیا۔ تو یہ تو ایک بڑی سیریس، یہ تو جسٹ میرے کہنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ تو وہ ساری چیزیں ہیں جو پورے پاکستان کے عوام اپنی آنکھوں کے ساتھ سارے میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا پہ سارا دن دیکھتے ہوتے ہیں۔ آپ پہلے چلیں بعد میں بات کرتے ہیں، یہ جو ایک پرسپشن آ رہی ہے وہ شاید یہ آ رہی ہے کہ اپوزیشن پریشرائز کر رہی ہے اب سول سرونٹس کو یہ، لیکن آپ نے جو پہلے بات کی کہ آپ لوگ اقتدار میں آنے کے بعد کارروائیاں کریں گے، ان کے خلاف عدالتوں میں جائیں گے، پہلے آپ لوگ اپنے سیٹ سٹینڈرڈز کیا رکھیں گے؟ کیا پیمانہ ہوگا جس کے اوپر آپ میئر کریں گے کہ یہ شخص جو ہے یہ ہمیں ٹارگٹ کر رہا ہے یا یہ ہمیں ٹارگٹ نہیں کر رہا؟ کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ جن کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ سارے دودھ کے دھلے ہوئے تھے، کسی نہ کسی نے کچھ تو غلط کیا ہوگا۔ آپ کس سٹینڈرڈ کے تحت اس کو چیک کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سٹینڈرڈ تو بڑے واضح ہیں کہ وہ ان کے جن کے خلاف انہوں نے کیسز بنائے ہیں اور جھوٹے مقدمات بنائے۔ دیکھیں آج کسی کے اوپر ایک جھوٹی ایف آئی آر بھی درج کر دیں
تو کسی عام آدمی کے خلاف بھی کریں. میں پارٹی سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ وہ مطلب ہے کہ وکٹمائزیشن پہ, تو اس بیچارے کو بے گناہ ثابت کرتے ہوئے کئی سال اس کے مہینے جیلوں میں گزر جاتے ہیں, پھر اس کے بعد عدالتیں اس کو کوئی ریلیف دیتی ہے اور کہیں سے وہ بری ہوتا ہے. نمبر ایک تو یہ ہے کہ یہ جو جھوٹے مقدمات انہوں نے قائم کیے ہیں وہ عدالتوں کے فیصلے بھی انشاءاللہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ بھی کئی ایسے فورم ہیں, محکمانہ کارروائیاں کروا کے بھی چیک کیا جا سکتا ہے کہ کون سے آفیسر نے واقعی, آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب رہے, اور نہ صرف پورے پاکستان کے لیے بلکہ دنیا کے چند ایک جو اچھے پالیٹیشین اور ایڈمنسٹریٹر ہیں ان میں ان کا نام آتا ہے. جو اس کو آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں, کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے ایک واقعہ آتا ہے, وہ میں آگے چل کے بات کرتا ہوں. لیکن احمد جواد صاحب, اب سر یہ اوپنلی وہ کہہ رہے ہیں ہم لسٹیں بنا رہے ہیں, اور ایک جو پرسپشن ہے وہ آ رہی ہے, جس طرح علی گور بلوچ صاحب نے بھی کہا جی کہ ہم لوگ جب برسر اقتدار آئیں گے تو ہم لوگ ان کے خلاف کارروائیاں کریں گے, ان کے محکموں سے چیک کروائیں گے. تو اب جب یہ ماحول پیدا ہو گیا تو ایسے میں گورنمنٹ کہاں پہ کھڑی ہے؟ گورنمنٹ کو آئے گی بیوروکریسی کو ڈیفینڈ کرنے سامنے؟ دیکھیں بالکل لسٹیں بنانی چاہیے, پی ایم ایل این کو بھی بنانی چاہیے, میڈیا کو بھی بنانی چاہیے, یا جس کو بھی اس ملک میں خرابیوں کی نشاندہی کرنی ہے وہ بالکل لسٹیں بنائیں. مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ لسٹیں بنائیں تاکہ میڈیا میں اگر کسی کی بدنیتی ہے, سول سروسز میں اگر کسی کی بدنیتی ہے, بیوروکریسی میں کسی کی بدنیتی ہے, یا حکومتی روز کے اندر کسی کی بدنیتی ہے, تو بالکل اس کی لسٹ بنائیں. اور جو اس ملک میں قانون موجود ہے, عدالتیں موجود ہیں, وہاں پہ ان کو ایڈریس کریں. بے شک آج کریں, بے شک کل اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جب کبھی ہم حکومت میں آئیں گے تو تب کریں گے, وہ ان کی اپنی چوائس ہے. دیکھیں اس پہ تو قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. کالی بھیڑیں چاہے وہ ہماری پارٹی میں ہوں, چاہے وہ کسی اور پارٹی میں ہوں, چاہے وہ بیوروکریسی میں ہوں, چاہے وہ کسی اور ادارے میں ہوں, کالی بھیڑوں کو تو بالکل پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے, آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے, ایکسپوز کرنا چاہیے. میں تو اس کے حق میں ہوں, تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اور ہماری حکومت یا ہماری لیڈرشپ کی طرف سے اس کے حوالے سے کسی قسم کا خوف نہیں ہے. 3-4 چیزیں اور چونکہ ذکر ہوا تھا, وہ آپ کی اجازت سے میں تھوڑا سا اس کو کلیریفائی کر دیتا ہوں. ایک تو ویکسین کا ذکر ہوا تھا. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ پاکستان میں پولیو کی ویکسینیشن فری آف چارج گھروں میں جا کے کی جاتی تھی پورے پاکستان میں, لیکن اس کے باوجود پرائیویٹ سیکٹر میں بھی پولیو کی ویکسینیشن موجود تھی, اور لوگ پے کر کے تو پرائیویٹ ہاسپٹل سے بھی اپنے بچوں کو, یعنی جو افورڈ کرنا چاہتا ہے یا جس کو پیسے خرچ کر کے زیادہ اس کو تسلی ہوتی ہے, تو اس کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹل اور پرائیویٹ سروسز موجود ہیں. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, یہ حکومت کی کمٹمنٹ ہے کہ پوری پاپولیشن کی فری آف چارج ویکسینیشن حکومت کی ذمہ داری ہے. اس میں آغاز میں سمجھتا ہوں کہ سلو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بڑی تیزی سے ہم نے ویکسینیشن کی ہے, سلو ہے, لیکن اب اس کو تیز کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں. بزدار صاحب نے بھی کل ہی سٹیٹمنٹ دی ہے, یا آج غالباً, کہ ہم اس کی جو فیسلٹیز ہیں اس میں اضافہ کر رہے ہیں. اسی طرح دوسرے صوبے بھی کریں گے, آئی ایم شیور. اسی طرح سے فیڈرل کا صرف چونکہ اسلام آباد ہے, یہاں پہ وہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اور میرا اپنا یہ خیال ہے, جس طرح سے ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے بارے میں اگر آپ کو یاد ہوگا جب کورونا سٹارٹ ہوا تھا تو بڑی تنقید ہوتی تھی کہ ہماری تو ٹیسٹنگ کیپیسٹی کوئی نہیں ہے, لیکن گریجولی انکریز ہو گئی. گریجولی ہو گئی نا. چلیں ہم لمیٹڈ ریسورسز کہہ لیں, یا شاید ہم ملیشیا یا سنگاپور یا ٹرکی یا یورپ کی طرح اتنے ایفیشینٹ نہیں ہے یا ہونے کی, اب آہستہ آہستہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیں کہ وہ آج 45,000 ٹیسٹ تک چلی گئی نا, تو انشاءاللہ یہ جو لیکن علی گور بلوچ صاحب کا جو مدعا تھا وہ ریٹ کا تھا کہ چند سو کی جو ویکسین ہے اس کو کئی ہزار میں یہاں پر سیل کیا جائے گا. بیسک ان کا جو مدعا تھا وہ یہ تھا. دیکھیں میں بالکل اس حوالے سے بھی سینٹ کے اندر اپوزیشن نے ایک ریزولوشن پاس کی ہے ویکسین کی قیمت کے حوالے سے. آئی ایم آل فار اٹ. میں چاہتا ہوں, میں کہتا ہوں, میں آپ کو ایز اے سیکرٹری انفارمیشن کہہ رہا ہوں کہ جس کسی کے پاس بھی کوئی ایویڈنس, کوئی چیز ہے, پلیز اس کو آپ کریں, تاکہ اگر ہمارے صفوں میں کوئی ایسی کالی بھیڑ ہے جس کا تعلق کوئی اس کے کہیں کمیشن سے یا کسی سے, پلیز اس کو ایکسپوز کریں. اب آپ وہ ڈیٹا پرووائڈ کریں تاکہ ایکسپوز ہو وہ بندہ.
لیکن کیونکہ انہوں نے بات کی ہے تو میں ان کو دعوت دوں گا, میں انکریج کروں گا. دیکھیں ہمیں اس چیز پہ قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے, کالی بھیڑ کہیں پہ بھی ہو ہماری صفوں میں ہے, پلیز اس کو پکڑیں, ایکسپوز کریں, ایویڈنس لے کے آئیں, ٹھیک ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہاں پہ پرائز کمپٹیشن ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بھی ایک اور پریڈکشن کر دیتا ہوں, کیونکہ میری کچھ جگہ پہ بات چیت ہوئی ہے, اب دوسرے پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں وہ بھی ویکسین لے کے آ رہی ہیں اور وہ کم قیمت پہ لے کے آ رہی ہیں. اب کیا ہوگا جب پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ پرائز کے اوپر کمپیٹ کرے گا تو آٹومیٹکلی پرائسز نیچے بھی جائیں گی. تو یہ دیکھیں ہماری طرف سے اس کے حوالے سے قطعاً کوئی کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی پاسبل آؤٹ لیٹس کھل سکتے ہیں جس سے کہ ویکسینیشن کی رفتار بڑھ سکتی ہے, ہم اس کے لیے کر رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کے ریسورسز کم ہیں کمپیئر ٹو یو کے اور امریکہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. مجھے بریک کی طرف دینا ہے. احمد جواد صاحب بہت شکریہ آپ کا, اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. علی اور بلوچ صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے. پروگرام کریں گے ریفارمز کی کہ آیا اب یہ چیز تو کلیئر ہو گئی کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ نے اپنے موقف دیتے ہوئے یہ چیز بتا دی کہ بیوروکریسی میں ریفارمز کی ضرورت ہے. اب وہ کیسے ہوں گی, کس نے کرنی ہے, کب کرنی ہے, اس کے اوپر بریک کے بعد بات کریں گے. کہنا چاہیے گا. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ابھی بریک میں مجھے جوائن کیا ندیم قریشی صاحب نے, پارلیمانی سیکرٹری ہیں پنجاب سے, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. قریشی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. علی گور بلوچ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. علی گور بلوچ صاحب, پروگرام میں بریک پہ جانے سے پہلے کچھ بات ہو رہی تھی, آپ نے شہباز شریف صاحب کی کارکردگی اور یہ جو بیوروکریسی کے حوالے سے جو باتیں ہوئی جی کے بعد میں کیسز بنائے جائیں گے اور محکمانہ کارروائیاں کی جائیں گی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ تھی تو پنجاب میں چیف سیکرٹری تھے سلمان صدیق صاحب. جب پاکستان تحریک مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ آئی, سلمان صدیق صاحب کے صاحبزادے علی سلمان صاحب وہ انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں پاکستان ممبر پروونشل اسمبلی پنجاب الیکٹ ہوئے. پھر سلمان صدیق صاحب کی وجہ سے یہ پنجاب کے اندر ہر محکمے کو یہ انسٹرکشنز دی گئی تھیں کہ علی سلمان کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے, اس کو کسی آفس میں انٹر نہیں ہونے دینا چاہیے. مطلب یہ اس طرح کی ٹارگٹ پہلے پاکستان مسلم لیگ نواز کرتی رہی ہے بیوروکریٹس کو بھی اور ان کے آگے ریلیٹیوز کو بھی. اب یہ جو آپ نے یہ جو چیزیں بتائی ہیں ساری کہ یہ اس طریقے سے کاروائیاں کی جائیں گی, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے ان بیانات کے بعد, اس طرح کی چیزوں کے بعد ملک میں اور طرح کے حالات پیدا ہو جائیں گے, بیوروکریسی اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکے گی جو ان کو ایکچولی کرنا چاہیے؟ دیکھیں جو موجودہ حکومت ہے اس نے تو صرف بیوروکریسی کو وکٹمائزیشن کے لیے لگایا ہوا ہے, اور ان کی کارکردگی تو تمام ڈپارٹمنٹس کی آپ کے سامنے ہے. ظاہر ہے جو جس گورنمنٹ نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے وہ انتقامی کارروائیاں نہیں کرتی, کیونکہ ان کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے جس کے سربراہ عمران نیازی صاحب ہیں اور پنجاب میں بزدار صاحب بیٹھے ہیں. بزدار صاحب کا تو بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے تو اپنے ڈویژن میں اپنے مخالفین, حتیٰ کہ مخالفین سے ہٹ کے جو اپنی ان کی پارٹی کے ایم این ایز, ایم پی ایز ہیں, جو ان کے ڈسٹرکٹ اور ڈویژن سے جن کا تعلق ہے, ان لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی ہیں, اور ان لوگوں نے اسمبلی کے فلور کے اوپر آ کر اس چیز کی شکایت کی ہے. یہ تو میں ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور دوسرا جو ہمارے پارٹی کے لوگوں کے خلاف مقدمات اور چیزیں بنائی گئی وہ آپ سب کے سامنے ہے. شہباز شریف صاحب ایک ایسے چیف ایگزیکٹو صوبے کے رہے کہ جن کی لوگ کارکردگی کی مثالیں دیتے ہیں, اور انہوں نے بیوروکریسی میں ایسے لوگوں کو موقع دیا کہ جو لوگ واقعی ڈیلیور کرتے تھے. اور انہوں نے آپ دیکھیں کہ پنجاب میں بے شمار ان کے, آپ ایجوکیشن میں چلے گئے, اسکولوں کی اپ گریڈیشن, کالج اور یونیورسٹیز کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا, ان کی کارکردگی کو بڑھانا, ہاسپٹل میں ادویات کی فری فراہمی, اور مطلب ہے کہ اتنی اچھی اور اتنی اعلیٰ کوالٹی کی ادویات ملتی تھی کہ لوگ میڈیکل سٹور کی بجائے سرکاری ادویات پر انحصار کرتے تھے. آج آپ دیکھ لیں ان کی کارکردگی یہ ہے کہ یہ ہاسپٹل میں چلے گئے تو آپ کو دوائیاں نہیں ملتی اور باہر سے لوگوں کو لینی پڑتی ہیں, اور جتنے بھی ٹیسٹ ہیں ان کے اوپر فیس, آج ایکس رے کا بھی 500 روپیہ لیا جاتا ہے, اور سٹی اسکین اور چلیں ٹھیک ہو گیا. علی گور بلوچ صاحب یہ تو اور مسائل ہیں اور یقینی طور پر یہ ڈسکس بھی ہونے چاہیے, ہم کر بھی رہے ہیں, آگے بھی کریں گے. ابھی بیوروکریسی کی چونکہ بات ہو رہی ہے, ندیم قریشی صاحب کو میں شامل گفتگو کروں گا. قریشی صاحب
اب ایک چیز تو بریک پہ جانے سے پہلے اسٹیبلش ہو گئی کہ اپوزیشن کو بھی اب بیوروکریسی سے اختلاف ہے کہ بیوروکریسی ٹھیک سے پرفارم نہیں کر رہی. گورنمنٹ پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ بیوروکریسی ہمیں کام نہیں کرنے دے رہی. تو اب کیسے چیزیں ٹھیک کرنی ہے, کس نے کرنی ہے؟ آپ کو بھی 3.25 سال ہو گئے, آغاز میں آپ لوگوں نے بڑی تیزی دکھائی اور بیوروکریٹک ریفارمز کے اوپر سول سروسز کے اسٹرکچر کی بہتری کے لیے گورنمنٹ کافی ایکٹیو ہوئی, لیکن اب اس حوالے سے بھی کافی ٹھنڈ پڑ گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ایک تو میں آپ کو عرض کروں, سیاستدان پاکستان کی وہ ایک عجیب و غریب مخلوق ہے کہ انہیں کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے. چونکہ یہاں جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ فیملی پرائیویٹ لمیٹڈ والا پولیٹیکل کلچر ہے, پارٹیز پر مخصوص خاندانوں کی گرپ ہے, اور جو لوگ پارٹی میں کام کرتے ہیں وہ ان خاندانوں کے کسی بھی فیصلے کے خلاف, خواہ وہ کتنا بھی بدترین فیصلہ ہو, وہ اس کے خلاف نہیں جا سکتے, جرت نہیں کر سکتے. جو جرت کرتے ہیں ان کا پھر انجام محمد خان جونیجو یا میاں منظور بھٹو یا پھر حامد ناصر چٹھا صاحب جیسا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک عرض کر دوں, ایک تو علی گڑھ بلوچ صاحب نے فرمایا, بڑا باطل شکر انہوں نے خطاب کیا, اور شہباز شریف صاحب کے کارنامے بالخصوص انہوں نے کہا جی تعلیم کے میدان میں بڑا انقلاب برپا کیا. میرے بھائی, پنجاب میں جو صورتحال پاکستان تحریک انصاف نے فیس کی, پنجاب کے گورنمنٹ سیکٹر کو, ایجوکیشن گورنمنٹ سیکٹر کو تباہ کر دیا گیا تھا. یا یہ صورتحال تھی کہ بعض سکولز میں 10 اسٹوڈنٹ اور 32 ٹیچر, اور بعض جگہوں پر 400 اسٹوڈنٹ اور 3 ٹیچرز. یہ عثمان بزدار صاحب کو کریڈٹ دیں, ان کو دعا دیں کہ انہوں نے پنجاب میں ریشنلائزیشن پالیسی اپنائی اور ہر جگہ پر اسٹوڈنٹس کی تعداد کے مطابق سٹاف کی تعیناتی کی گئی, سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی تعیناتی کی گئی, اور ابھی حال ہی میں 28,000 کے قریب پرائمری, ایلیمنٹری اور ہائر سیکنڈری اسکولز کو اپ گریڈ کیا گیا. میں تو بڑا حیران ہوں جب ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کر ایسی مطلب گفتگو کرتے ہیں جس کے حوالے سے کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے. چلے ٹھیک ہو گیا, اب بیوروکریسی پہ آ جائیں. صاحب بیوروکریسی کا تھوڑا سا بات کریں. میں آپ کو ایک عرض کروں جی, میں آپ کو ایک عرض کروں, ہمارے ہاں میں بڑی غیر روایتی بات کروں گا. یہاں ایک مزاج ہمیشہ سے رہا ہے کہ جو لوگ جب اقتدار میں آتے ہیں تو اقتدار میں ان کے 10, 20, 50 لوگوں کا ایک ایسا سرکل آ جاتا ہے جو اس لیڈر کو بھی یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ جی عقل کل بھی آپ ہے, اور ہم جو 5-10 لوگ ہیں, دنیا جہان کا سارا ٹیلنٹ ہمارے پاس ہے, اور آپ کے ساتھ جو یہ بیوروکریٹک ٹیم ہے صرف آپ کی وفاداری یہ ہے. یہ المیہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کے پچھلے دور کو آپ اگر اسٹڈی کریں گے تو پورا پنجاب یا احد چیمہ اس طرح کے لوگ چلایا کرتے تھے. کسی رکن اسمبلی کو جب یہ اورنج چین کا فیصلہ ہو رہا تھا, ہمارے کولیگز ہیں, وہ دوست ہمارے ساتھ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب کو جب کنونس کرنے کی کوشش کی جاتی تھی اور منتخب اراکین اسمبلی کی طرف سے کہ سر یہ بڑا ہیوی بجٹ کا منصوبہ ہے, یہ پنجاب کے لوگوں کے لیے جو اس کی سبسڈی ہے, ایک بڑا مشکل فیصلہ ہوگا پنجاب کے لوگوں کے کہ ساری اکانومی ڈسٹرب ہو جائے گی, تو شہباز شریف صاحب نے جو ڈیسیجن گھر سے کر کے آتے تھے, جو مشورہ کر کے وہ احد چیمہ اور جیسے لوگوں سے, تو وہ وہی اس فیصلے کو امپلیمنٹ کروایا کرتے تھے. اور اراکین اسمبلی کی حیثیت صرف اتنی تھی کہ 6-6, 7-7 ماہ کے بعد اگر کوئی ٹائم مل جاتا تھا تو ڈاکٹر توقیر صاحب کو صرف اشارہ کرتے تھے چیف منسٹر اسمبلی کی سیڑھیاں اترتے ہوئے 90 شاہراہ پر, اور 7 یا 8 کلب میں ضرورت نہیں تھی کسی رکن اسمبلی کی کہ وہ زمانے میں جا کے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کر سکے. اس پہ آپ کوئی پروگرام کر لیں, کوئی ایک قریشی صاحب جو آپ نے ذکر کیا کہ جو بھی حکمران ہوتا ہے اس کے گرد ایک گھیرا اکٹھا ہو جاتا ہے ان لوگوں کا جو اس کو یہ باور کرواتے ہیں کہ آپ عقل کل ہو, تو ابھی موجودہ سینیریو میں بھی یہ چیز چل رہی ہے, وہی روایت قائم ہے؟ دیکھیے موجودہ سینیریو میں بہت بہتر حالات ہیں. میں سمجھتا ہوں عثمان بزدار صاحب نے اس سارے سٹائل کو چینج کیا, ان تک لوگوں کی ایکسس, اراکین اسمبلی کی ایکسس. تو پھر جنرل پبلک, معذرت کے ساتھ قطع کلامی کی معذرت قریشی, پھر جنرل پبلک کیوں نہیں ایکسپٹ کر رہی؟ کیوں جنرل پبلک کو وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی جس طرح آپ عثمان بزدار صاحب کی باتیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ بھی انقلاب برپا کر دیا, یہاں پر بھی یہ چیز بہتر کر دی, کیوں جنرل پبلک کو اس کے اثرات نہیں نظر آ رہے؟ دیکھیں جنرل پبلک میں اس کے اثرات اس لیے نظر نہیں آئیں گے کہ اس موجودہ ڈیموکریٹک سسٹم میں ہم نے ساری پاور اس بابو کو دی ہوئی ہے جو آفس میں بیٹھ کر سمجھتا ہے کہ اس کے قلم میں ساری طاقت ہے. اراکین اسمبلی کی ایون 18 امینڈمنٹ کے بعد تو پنجاب میں منسٹرز بھی پابند ہیں اپنے سیکٹری کی بات کو ماننے کے. دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی عزت بچانے کے لیے اس کو مارکیٹ میں لوگوں کے سامنے کرنی پڑتی ہے. حقیقت احوال بالکل یہی ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد بالخصوص اراکین اسمبلی کی
پوزیشن. حالانکہ میں آج بھی سمجھتا ہوں علی گڑھ بلوچ ہے, میں وہ, ہم سب پولیٹیکل ورکر ہیں, ہم وہ لوگ ہیں جو ایزی ایکسیس ہے ہر شخص کے, ہر رکن اسمبلی نے کسی جماعت سے ہو, اس نے اپنے علاقے میں خدا نہ خواستہ کوئی نماز جنازہ بھی پڑھنا ہے, اس نے کوئی شادی بھی اٹینڈ کرنی ہے, اس نے پبلک میں جانا بھی ہے, کیونکہ اس کا جینا مرنا عوام کے ساتھ ہے, وہ لوگوں کو آنسریبل ہے. اگر نہیں بھی ملے گا تو الیکشن میں تو ظاہر ہے اس نے ہر صورت ووٹ کے لیے جانا ہے. لیکن چونکہ یہاں ایک کلچر رہا برٹش دور سے رہا, یہ پاکستان کا نہیں انڈو پاک اور سارے ریجن کا مسئلہ ہے کہ یہاں جو لوگ, یہ جو بیوروکریٹس ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بہت زیادہ, چونکہ ہم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. دوسرا پولیٹیکل لوگ بھی جب یہ پٹواری, تھانے دار اور سب رجسٹرار اور اس طرح کے ٹرانسفر پوسٹنگوں میں اپنے قد سے چھوٹی باتیں کرتے ہیں, تو وہ بھی اپنے آپ کو بالخصوص ڈی گریڈ کر رہے ہوتے ہیں. چلیں یہ تو پھر آپ کی ڈسکشن سے آپ نے بھی یہ چیز اسٹیبلش کر دی کہ بیوروکریسی جو ہے وہ پرابلمز کریٹ کرتی ہے, اور وہاں پہ اب چیزیں بہتر ظاہر سے باتیں کرنے کی ضرورت ہوگی. علی گڑھ بلوچ صاحب, اب ٹائم میرے پاس کام ہے, مجھے ذرا یہ بتائیے گا اب آپ کے خیال میں کس نے کرنا ہے؟ آپ کے پاس بھی گورنمنٹ رہی, آپ لوگ بار بار حکومتوں میں آتے رہے, اب یہ ریفارمز کس نے لے کے آنے ہیں؟ جب یہ چیز تو اسٹیبلش ہو گئی کہ ملکی اپوزیشن کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ بیوروکریسی کام ٹھیک سے نہیں کر رہی, ملکی حکومت بھی یہی چیخ رہی ہے کہ بیوروکریسی ٹھیک سے کام نہیں کرنے دیتی, تو پھر کس نے اور کب ٹھیک کرنا ہے ان حالات کو؟ دیکھیں, جو بھی موجودہ حکومت ہوتی ہے ڈیلیور کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. میں نے جب آپ کو پہلے بھی کی ہے کہ اس حکومت میں اس کا معیار بیوروکریسی کی ٹرانسفر پوسٹنگ کا یہ ہے کہ کون سا جو آفیسر ہے وہ اپوزیشن کے لوگوں کو کتنا زیادہ وکٹمائز کرتا ہے, کون سا ڈی آئی جی زیادہ مقدمات قائم کرتا ہے, کون سا اینٹی کرپشن کا ڈائریکٹر جو ہے وہ اپوزیشن کے اوپر جھوٹے مقدمات بناتا ہے, اور کون سا بندہ جو ہے وہ ضمنی الیکشن میں کتنے ووٹ چرا کر ہمیں دے گا. جب آپ کا معیار, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک سی سی پی او لاہور لگائے تھے, اور جس طرح سے وہ خاتون کے بارے میں انہوں نے میڈیا پر ریمارکس کی, اور ایک خاتون کو انہوں نے فون پر گالیاں نکالی, اور اس کے ساتھ ان کے شہزاد اکبر صاحب ان کی سپورٹ میں جو تھے وہ ساتھ کھڑے ہو گئے, تو یہ ان کا معیار اور لیول ہے کہ شہزاد اکبر صاحب اس سی سی پی او کی سپورٹ میں ساتھ اس کے کھڑے ہو کر میڈیا ٹاک کر رہے تھے, کہ جس کو پورے پاکستان کے میڈیا کے اوپر کریٹیسائز کیا جا رہا تھا. تو جو ان کا ویژن ہو, اس وقت پورا پنجاب آپ نکل جائیں, پورے پنجاب جو کہ جس میں شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں مطلب کہ دن رات ترقی کی, جس کا انفراسٹرکچر قائم ہوا. سر میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا کام ہو گیا, شہباز شریف صاحب نے بھی جو ہے وہ بہترین کام کر دیا, عثمان بزدار صاحب بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ بیوروکریسی کو کس نے ٹھیک کرنا ہے, کب کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے؟ بیوروکریسی, یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارا ٹائم تھا تو یہی بیوروکریسی ٹھیک کام کر رہی تھی, کیونکہ ہم اس بیوروکریسی سے ملک میں ڈلیوری کا کام لے رہے تھے, تعمیر و ترقی کا کام لے رہے تھے, لیکن انہوں نے جو معیار رکھ دیا بیوروکریسی کا وہ صرف اور صرف اپوزیشن کو اور نون لیگ کو وکٹمائز کرنے کا ہے. جب آپ کے دل میں حسد ہو اور بغض ہو اور آپ انتقامی کارروائیوں میں لگ جائیں گے تو پھر بیوروکریسی کیا پھر ڈلیور کرے گی؟ جب آپ انکمپیٹنٹ آفیسر کو اور موسٹلی کرپٹ لوگوں کو جو ہے وہ پوسٹنگ دیں گے, اور جو ڈلیور کرنے والے اور شریف لوگ ہیں ان کو آپ کھڈے لائن لگا دیں گے, تو پھر اس قسم کے رزلٹ آئیں گے. پھر پورا پنجاب کی سڑکیں جو ہیں وہ کھنڈرات کا جو ہے وہ نقشہ کھینچیں گی, پھر وہاں کے ہسپتال میں ادویات نہیں ملیں گی, پھر وہاں کے سکولوں سے جو بچے ہیں, آپ دیکھیں کہ جب سے یہ آئے ہیں 3 کروڑ 1 کروڑ اور کچھ کا فگر ہے کہ جن لوگوں نے اپنے سرکاری سکولوں سے بچوں کو خارج کروا دیا. آپ تو کہتے تھے کہ ہم پاکستان کا ہر بچہ اسکول کے اندر لے کر آئیں گے اور اس کو داخل کروائیں گے. کروڑوں میں تعداد ہے جو بچے اسکول چھوڑ کر چلے گئے, سکولوں میں سہولیات بھی. اور میں اینڈ پہ چھوٹی سی ایک مثال دوں گا کہ لاکھوں کی تعداد میں ایجوکیٹرز, ینگسٹر بچے اور بچیوں کو اسکولوں میں ٹیچر بھرتی کیا گیا شہباز شریف صاحب کے ٹائم میں, اور جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے 5 ٹیچر بھرتی نہیں کیے. یہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, یہ ان کی کارکردگی ہے جو میں نے رکھی ہے. وہ یہی تو اعتراض کر رہے ہیں کہ تعداد شاید جہاں پہ تعداد اسٹوڈنٹس کی کم تھی وہاں پہ ٹیچر زیادہ تھے. خیر یہ آپ کا سوال جو ہے وہ ان تک پہنچ گیا. سر آپ مجھے اب یہ بتائیے کہ قریشی صاحب, جس طرح علی گڑھ بلوچ صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے تو بیوروکریسی کو رکھا ہی اس لیے کہ اپوزیشن کو ٹارگٹ کریں, تو جب آپ ان سے وہ کام ہی نہیں لیں گے بقول علی گڑھ بلوچ صاحب کے, تو پھر کس طریقے سے وہ پرفارم کریں گے؟ کیوں آپ نے یہ سٹینڈرڈ رکھ دیا ہے کہ اپوزیشن کو وکٹمائز کرو گے تو پھر یہاں پہ لگو گے, یا ہمیں اتنے ووٹس دو گے تو پھر لگو گے یہاں پہ؟ اچھا, علی گوہر صاحب چونکہ بلوچ ہیں, میں توقع رکھتا تھا کہ یہ بہادری کریں گے, کوئی حق کی بات بھی کریں گے, لیکن چونکہ ان کا تعلق ایک ایسی سیاسی جماعت سے وہاں ان کی جرت بھی نہیں ہے. وہاں
کوئی بھی رنگ اور نسل کسی بھی قبیلے کا شخص ہو اس کو سرنڈر کر کے بات کرنی پڑتی ہے. اب انہوں نے بڑا تاریخی قسم کا ایک مطلب ہے, کیا ان کو کہوں, میں بڑا ان کی عزت کرتا ہوں, میرے دوست بھی ہیں. انہوں نے فرمایا کہ جی کروڑوں بچے اسکول سے چلے گئے. بھائی آپ فکر اس پہ پروگرام کر لیں. اگر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں, عثمان بزدار کی گورنمنٹ میں جو گورنمنٹ سکولز کے بچوں کی تعداد میں اضافہ نہ ہوا ہو, آپ نے مجھے جرمانہ کرنا ہے, ورنہ میں آپ کو چھوٹا موٹا جرمانہ ضرور کروں گا. چلیں ڈن ہو گیا, نیکسٹ ویک ہم اس کے اوپر پروگرام کریں گے. جی بالکل پروگرام کریں اور یہ فگرز لے کے ہم فیکٹس میں بات کریں گے. دوسری میں نے ابھی آپ کو بتایا 27,000 پاکستان میں گورنمنٹ ایجوکیشنل سسٹم کو تباہ کرنے میں جس شخص کا نام سنہری حروف سے لکھا جائے گا وہ میاں شہباز شریف ہے, جنہوں نے اس ملک میں ایجوکیشن کو پرائیویٹ کیا, ایجوکیشن کو پیشہ بنوایا, ہیلتھ کو پیشہ بنوایا. تو یہی وہ لوگ تھے جو یہاں 15 سے 20 سال سے اقتدار میں تھے. کون سا گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ انہوں نے, کون سی, مجھے ساؤتھ پنجاب میں ایک یونیورسٹی بتا دے جو شہباز شریف صاحب کے یا نواز شریف صاحب کے دور میں بنی ہو. چلیں یہ یونیورسٹیز کی اور ایجوکیشن سسٹم کی بحث ہم انشاءاللہ اسی پروگرام میں کریں گے. ابھی ٹائم اچھا مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ٹائم میرے پاس شاید ختم ہو چکا ہے. ندیم قریشی صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. علی گور بلوچ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. ناظرین آج کے پروگرام میں کوشش تو ہماری یہ تھی کہ ہم بیوروکریٹک ریفارمز کے, اسٹرکچر کے ریفارمز کے اوپر بات کرتے, لیکن یہاں پہ پھر ہم اسی طرف دوڑ گئے اور یہاں پر ایک دوسرے کے اوپر تنقید اور اسی سیاست کے اوپر جو جس کی وجہ سے شاید اس ملک میں بگاڑ ہے, ہم پھر اس جانب چلے گئے. پھر کوشش کریں گے, پھر کسی پروگرام میں کوشش کریں گے کہ اس سول سروسز کا جو اسٹرکچر ہے, یہ بڑا کی رول ہے اس کا اس ملک کو چلانے میں. اس اسٹرکچر میں خامیاں کیا ہیں جو پچھلے 72-73 سال میں ہم نوٹ نہیں کر سکے اور ان میں بہتری نہیں آ سکی, لیکن ہم دعا کریں گے کہ یہ خامیاں نوٹ کی جائیں اور ان میں بہتری ہے تاکہ یہ ملک بہتر طریقے سے آگے کام کر سکے. آج کے پروگرام سے اتنی, اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.